बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अहमद कादरी। आप देख रहे हैं टाउनशिप लाहौर ऑफिशियल। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब मोहतरम साकिब लतीफ़ साहब, जो चेयरमैन हैं लेबर विंग लाहौर के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आज इनसे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और जो इनका शोबा है लेबर विंग का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं जनाब रुबीना भट्ट साहिबा, जो लेबर विंग वेमन लीग की सदर हैं। उनके साथ ही जनाब मोहतरम खालिद साहब मौजूद हैं, जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं लेबर विंग लाहौर के। इनसे हम इंशाल्लाह बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब साकिब लतीफ़ साहब से बात करता हूँ। जी साकिब साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैं सबसे पहले तो आपके जो चैनल है टाउनशिप का, मैं उसका बेहद मशकूर हूँ कि आज आप हमारे पास आए हैं और जो लेबर विंग है मुस्लिम लीग नून का, उसके प्लेटफार्म से आज हम लोग कुछ आपसे बातचीत करना चाहेंगे मुल्की हालात के ऊपर भी, और जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गरीब आदमी है, जो लेबर क्लास का आदमी है, जो मज़दूर है, वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जी साकिब साहब, ये बताएं, सबसे पहले आपके लिए जो अहम सवाल है वो मैं ये करना चाहता हूँ। आप चेयरमैन, आप लेबर विंग के जो सदर हैं लाहौर जोन के, लेबर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लेबर विंग मुस्लिम लीग, आपको याद होगा कि लेबर पॉलिसी जब भी बनी, लास्ट टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त ये लेबर पॉलिसी बनाई गई। हालांकि बातें काफ़ी लोगों ने की कि हम लोग इस यहाँ पे जो मज़दूरों के लिए कुछ प्लान देंगे, लेकिन ये एजाज़ जो है हमारे जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको हासिल है। और मज़दूरों के हवाले से मैं एक बात आपको बताऊँ, एक मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सवाल किया गया। एक हमारे लेबर विंग के हमारे जो एक अहदेदार थे, हमारे पंजाब के सदर, उन्होंने बात की कि जी जो है ना सैलरी वो एक तोले के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कायद है वादा जो करता है वो पूरा करता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब उस वक्त ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मुल्की हालात इस काबिल नहीं है कि मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, मैं कोई ऐसा वादा नहीं करूँगा जो मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। और इंशाल्लाह आपने देखा जब मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में इक़्तिदार में आए तो उस वक्त क्या हालात थे। 22 घंटे की लोड शेडिंग थी, इस मुल्क के अंदर बम धमाके थे, इस मुल्क के अंदर जो है बेरोज़गारी थी, इस मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी की सूरत हाल थी। तो जो वादे मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में किए कि इस मुल्क से अंधेरे ख़त्म करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें लोड शेडिंग का नाम निशान नहीं है। सर, मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि देखें पंजाब में बिलखसूस लाहौर में आप देख सकते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ गई है, लेबर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, बेचारे लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस टाइम मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। आपको इस मामले के लिए क्या करैक्टर अदा करना चाहिए? आप देखें ना, जिस तरह बेरोज़गारी और महंगाई है, कोई ना कोई तो पॉलिसी होगी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेके आएगी। जी बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई है ना, उन्होंने जो हमारे जो लेबर हैं, जो मज़दूर तबका है, उनके लिए मुझे याद है यहाँ पे वतीना चौक के ऊपर एक बाकायदा लेबर कॉलोनी बनाई गई थी, जिसकी चाबियाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने हाथों से मज़दूरों को दी थी। और मैं एक वाक़या वहाँ पे सुनाता हूँ कि वहाँ पे एक बेवा खातून थी जिसका शोहर जो था वो सारी ज़िंदगी मज़दूरी करता रहा और पीपल्स पार्टी का वो सपोर्टर था। मैं क्योंकि उस तकरीब में मौजूद था, जब प्राइम मिनिस्टर ने उस बेवा औरत को चाबी दी तो वो बेचारी रो पड़ी। तो उसने कहा, मियां साहब ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? कहती मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे जो शोहर था, मरहूम शोहर, उसने कहा था कि मुस्लिम लीग को वोट नहीं देना, जब तक आप ज़िंदा हैं पीपल्स पार्टी को वोट देना। अब आपने इतना बड़ा हम पे एहसान किया है, ये घर हमें दे दिए हैं, तो मैं आपको वोट नहीं दे सकता। तो मियां साहब ने कहा मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, आप अपने जो शोहर हैं, जो मरहूम शोहर हैं, उसके वादे की लाज रखें। तो मुस्लिम लीग ने मज़दूरों के लिए बेतहाशा काम की है। ये जो सैलरी जो पैकेज आते हैं, जो तो आपने देखा होगा कि मैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया था, तो उसमें भी जो सरकारी मुलाजमीन की तो सैलरी बढ़ती थी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो उनके लिए भी बाकायदा कहा कि जी जब आपका बजट आएगा तो इन मज़दूरों के लिए भी होगा। बाकी भी काफ़ी जो काम थे मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको मौका ही नहीं मिला।
وہ دیکھیں جب ملک کے اندر بڑے بڑے مسائل ہوں، جب آپ کے سامنے دہشت گردی عروج پہ ہو، جب آپ کے سامنے لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا جن جو تھا وہ تھا، جب آپ کے سامنے بے روزگاری تھی، تو ایک بندا کیا کر سکتا ہے؟ ریلوے دیکھ لیں، ریلوے ثاقب صاحب، میں روبینہ بٹ صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ سے لوں گا. پی ڈی ایم کیا ہے؟ جی پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ جو ہے وہ جو ہے ایک اس وقت جو لڑائی ہے جو جمہوریت کے لیے ہے، کیونکہ بظاہر پاکستان کے اندر جمہوریت رہتی ہے لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے ہاتھ ہوتے ہیں جو 73 سال سے پاکستان کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں. تو یہ لڑائی جو ہے اس شکنجے سے آزادی کے لیے ہے. یہ لڑائی جو ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ووٹ میں ڈالتا ہوں مسلم لیگ کو، نکلتا کسی اور جگہ پہ ہے. تو یہ 73 سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن اب الحمدللہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب. چلیں میں اس پہ آپ سے ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں روبینہ بٹ صاحبہ جو ویمن لیگ کی صدر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. خواتین کے حقوق کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو جس وقت ہمارے اقتدار تھا اس وقت تو بہت کام کیا ہے خواتین کے حوالے سے. خواتین کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز، بلکہ مسلم لیگ نے خواتین کو بہت اچھے مقصد کے سسٹم دیا ہے. ہماری خواتین جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود نظر آتی تھیں اور ان کو بہت زیادہ کام کرتی تھیں. جو خواتین لیبر ہے وہ جو فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں، ان کی اصلاحات کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصلاحات کے لیے بہت زیادہ کام ہوئے ہیں. جہاں خواتین کو کسی سیلری کا کوئی مسئلہ بنتا تھا تو ہمارے لیبر کے جو سسٹم بنا ہوا تھا ان کے بیچ میں ہم لوگ خود جاتے تھے. وہاں پہ ہماری خواتین جاتی تھی. ہماری جتنے بھی جن کی ووٹنگ، جن کے نوٹیفیکیشن ہوئے تھے، جو کام کرتی تھی پی پی کے لیول پہ یا لاہور لیول پہ، وہ خواتین جو ہے تمام، کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف نے اتنے زیادہ لیبر کے لیے کام کیے ہیں کہ بہت زیادہ، کہ لیبر کانفرنس جو اب ہماری ہوئی ہے، کون سے 2010 میں یا 12 میں لیبر کانفرنس ہوئی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے خواتین کو اجاگر کیا ہے. ہماری جو لیبر کا جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے لیبر باؤنڈنگ کا جو کام ہے، آپ دیکھیے جب بھٹا مزدوروں کا کام ہے وہ بھی ہمارا شہباز شریف نواز شریف نے کیا ہے، نون لیگ نے کیا، اور ان کو یقین دیکھیں کہ ورلڈ لیول پہ ان کو وہ جا رہی ہیں، وہ ہماری خواتین ہی ہیں. خواتین میں تعلیم کا بہت فقدان ہے، ہم نے دیکھا ہے. آیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون، لیبر ونگ اور ویمن لیگ کی خاص طور پر آپ اس میں کوئی اصلاحات لے کے آئی ہیں؟ کوئی اویئرنیس آپ نے کیا ہے؟ کوئی ایسے پروگرامز کیے ہیں؟ بہت زیادہ کام دیکھے آپ نے. جو بچوں کے مسئلے ہیں ان کے لیے بھی تھے. جو خواتین کی جو جتنے بھی بچیاں جو پڑھ رہی ہیں ان کو باقاعدہ اسکالرشپ ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ ان کو اسکالرشپ ملتے تھے. اسکولوں میں بھی جو ہے وہ فنڈ ہوتے تھے ان کے اسپیشل. بیت المال سے تقریباً میرا خیال ہے ہمارے جو منسٹر تھے، جو ہمارے لیبر ونگ کے لیبر منسٹر تھے ہمارے راجہ اشفاق سرور صاحب، ان کے جو بہت ان کی خدمات ہیں ہماری. یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں، تمام لوگوں کے ساتھ آپ کی بہت خدمات ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم خالد صاحب جو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں لیبر ونگ. پہلے بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے. دوبارہ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ان سے بات کرتے ہیں. خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. شہباز صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، میں ٹھیک ہوں. شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دوسری دفعہ انوائٹ کیا ہے. سب سے پہلے جب میں آیا تھا تو اس وقت میں پی پی کا جنرل سیکرٹری تھا لیبر ونگ کا، اور اب آپ نے مجھے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں، تو میں ٹاؤن شپ نیوز چینل اور شہباز صاحب آپ کا اور قاضی صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ اب میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری لیبر ونگ لاہور ہوں، تو آپ نے مجھے مدعو کیا. تھینک یو ویری مچ. خالد صاحب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں علاقہ ٹاؤن شپ کی، کیونکہ آپ ٹاؤن شپ کی مشہور شخصیت ہیں. ہم نے دیکھا گرین ٹاؤن میں اور ٹاؤن شپ میں، بالخصوص تمام لاہور میں ہی، ویسے تو پورے پنجاب کا ہی برا حال ہے کوڑے کے حساب سے، ہم نے لیبر کا کوئی صفائی والا اپنے بازار میں کوڑا اکٹھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پاکستان مسلم لیگ نون کیا کر رہی؟ شہباز صاحب، پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں ان لوگوں کو نوازتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، انویسٹر ہیں، تو یہ چیز بالکل غلط ہے. میں ایک نیچے کے طبقے سے اوپر آیا ہوں. میں پہلے یو سی کا صدر تھا لیبر ونگ کا. میری
لاہور کی باڈی نے کارکردگی دیکھی, مجھے پی پی کا جنرل سیکرٹری بنایا. پی پی میں میں نے ورکنگ کی تو مجھے ہمارے پنجاب کے صدر سید مشتاق حسین شاہ صاحب انہوں نے ورکنگ دیکھی, چیئرمین ثاقب لطیف صاحب, چودھری ذوالفقار صاحب صدر ہمارے ہیں لیبر ونگ لاہور کے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ پی پی میں نہیں لاہور میں کام کریں. اور الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے قائدین لیڈران وہ ورکر کو دیکھتے ہیں, جو ایفرٹ کرتا ہے اس کو آگے لے کے آتے ہیں. دوسرا آپ نے کوشچن کیا ہے کہ جو لاہور میں یا ہماری پی پی 167 اور 166 میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ان گنت کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں لیکن ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. بالکل, دیکھیں آپ بہت عرصے سے اپنے نیوز چینل کو جو ہے رن کر رہے ہیں, آپ نے پی ایم ایل این کا دور دیکھا ہے. کالج روڈ پہ کوڑے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا. ہماری وارڈوں میں یو سیوں میں کوئی کوڑے کے ڈھیر نہیں ہوتے تھے. لیکن اب مجھے خود بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں کالج روڈ سے جب گھر آتا ہوں یا آفس جاتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ 5 منٹ کی ڈرائیو پہ 10 جگہ پہ کوڑے کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے ہیں جس طرح ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے میں؟ سر حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہے. اصل میں عمران خان صاحب کو یہ چیز مل گئی ہے کہ میں پی ایم پاکستان ہوں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ پی ایم کے کام کیا ہیں. نہیں سر, کوڑا اٹھانا تو پی ایم کا کام نہیں ہے. سر ان کی ٹیم کا تو کام ہے نا, جو ان کے ایم پی ہیں انہوں نے آگے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں. اتنے پیسے جو ٹھیکے میں جا رہے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ کس کے ساتھ ٹھیکا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. سر دیکھیں, اب ہمارے جو ادھر پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہیں نذیر چوہان, جی, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی حکومت ہے. پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, مرکز میں بھی ہے. اور نذیر چوہان صاحب کو یہ چاہیے کہ یہ ان کا حلقہ ہے, اس کو وہ جنت بنائیں. یہ نہیں کہ کوڑے کے ڈھیر. آپ یہ دیکھیں پارکس ہیں یہاں پہ ہمارے پی پی 167 میں, وہاں پہ 2 3 کنال جگہ پہ درخت لگائے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ گھر 2 4 مرلے کے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, 2 4 مرلے کے گھروں میں رہ رہے ہیں. لیکن سر وہاں پر جب شہباز صاحب درخت لگائے جائیں گے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کپلز آ کے بیٹھیں گے اور بے حیائی عروج پر ہوگی. درختوں کے بیچ میں چھپ کے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے, ڈیٹے مارتے ہیں. تو کیا گلی محلے خالد صاحب مجھے یہ بتائیں نا, شجر کاری کے لیے تو میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی ایم ہے کہ پورے ملک کو شجر کاری سے آپ درخت لگائیں. آپ میاں صاحب نے بھی تو یہ کام کیا تھا. کیا ان کے دور میں بھی ڈیٹیں ہونی تھی, ان کے دور میں بھی کپلز آنے تھے؟ سر آپ نے دیکھا ہوگا, میں وہی بات کر رہا ہوں, آپ آج کے صحافی نہیں ہیں, ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. اور جو پی پی 167 کے پارکس ہیں وہ آپ نے دیکھا گراس لگا ہوا ہے, اگر درخت لگے ہوئے ہیں شام کو فیملی آ کے بیٹھتی تھیں. لیکن اب انہوں نے کھڈے مار دیے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ مٹی نکال کے وہ کھڈے درخت لگا رہے ہیں, وہ سارا فنڈ ایک ہی جگہ پہ لگایا جا رہا ہے. گلی محلے میں بچیاں باہر نکلتی ہیں, وہ کیا دیکھیں گے؟ ہاں لگائیں, شجر کاری کریں, ہم منع نہیں کر رہے, ہم خوش ہوں گے اگر یہ کام کریں گے. کچھ کر کے تو دکھائیں نا. پارکس میں کوئی فلاور والے پودے لگائیں, پھول ہوں, بینچ لگائیں, فیملیاں آ کے باہر بیٹھیں تو پتہ چلے کہ ہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہے. خالد صاحب, آپ نے نذیر چوہان صاحب کی بات کی کہ ان کا فرض ہے کہ یہ یہاں پر کلین کروائیں, اس کو جو کانٹریکٹ دیے ان کی بات, تو آپ اپوزیشن ہیں ان کی, آپ ان کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے؟ سر وہ مشورہ کسی سے لینا پسند ہی نہیں کرتے. اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتا ہے. دیکھیں, پاکستان جو پی ٹی آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف, اور بالخصوص ہم نذیر چوہان صاحب کی بات کر رہے ہیں, کیمرے میں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام دیں گے ان کے لیے؟ میں شہباز صاحب یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے, اچھا قائد ہوتا ہے نا, وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتا ہے. مرکز میں دیکھ لیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو کھڈے لین لگایا ہوا انہوں نے. پنجاب میں دیکھ رہے ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈر جیل میں ہیں. نذیر چوہان صاحب کو ادھر چاہیے جو پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدے داران ہیں, ان کو ایک میٹنگ بلائیں, ان سے پوچھیں کہ ابھی کیا کام ہونے والا ہے یا کیا غلط ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں تو سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے. آپ کالج روڈ پہ دیکھ لیں, ٹف ٹائل لگانی تھی, وہ ٹف ٹائل نہیں لگی ہوئی.
وہ ویسے پرانی اینٹیں نالے سے نکال کے لگا دی ہوئی ہیں اور کوئی اس میں کام نہیں ہوا. خالد صاحب، گرین ٹاؤن میں ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں بھی، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے، یہ کون لوگ ہیں جو گرین ٹاؤن کو اس طرح، ٹاؤن شپ کو اس طرح لوٹنا شروع کر دیا؟ کیا کہیں گے آپ؟ شہباز صاحب 4D1 میں میری ریزیڈنٹ ہے. آپ یقین کریں کہ گلی میں گاڑی موٹر بائک کھڑی کرنے میں ڈر لگتا ہے. میرے کوئی دوست احباب آتے ہیں ملنے کے لیے، میں ان کو کہتا ہوں اپنی بائک اندر کھڑی کریں. میرے ایک دوست ہیں، وہ آئے ہیں، ہم کھانا کھانے چلے گئے، واپس آئے تو موٹر سائیکل کا لاک ٹوٹا ہوا تھا، ہونڈا 125 کا. تو انہوں نے چابی لگانے کی کوشش کی، چابی اندر ٹوٹی ہوئی تھی. تو جب ہم نے CCTV کیمرے میں دیکھا تو ایک بندہ ہے اور اس نے ادھر ادھر دیکھا ہے اور بائک کا لاک توڑا ہے. وہ شکر ہے کہ لاک ٹوٹا نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کوئی چوری، کوئی ڈکیتی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب یہ زد عام ہے کہ آپ کسی گلی محلے میں سے گزر رہے ہوں گے نا تو آپ پیسے لے کے نہیں نکل سکتے. میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، میرے پاس اگر کوئی 5-10 ہزار روپے جیب میں ہوتا ہے، میں گھر پکڑا کے جاتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ گلی میں مجھے گن پوائنٹ پہ روک کے کوئی پیسے نہ لوٹ لے. حل کیا ہے اس کا؟ حل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ سر حل یہ ہے کہ اچھی لیڈرشپ آئے، اچھی حکومت آئے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی اور جمہوریت بحال ہوگی اور پاکستان پھر سے جو ہے ترقی کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو MP ہیں نذیر چوہان صاحب، انہوں نے ایک ہیلتھ وین جو ہے وہ عمر چوک مسجد سٹاپ کے پاس جو ہے نا جی وہ کھڑی کی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ انسانی باڈی کے آل ٹیسٹ جو ہیں فری ہوں گے. لیکن جب غریب عوام آتی ہے تو وہاں پہ جب ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ صرف HB ٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور باقی وہ کہتے ہیں جی نہیں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جی یہاں پر آل باڈی ٹیسٹ جو ہے نا وہ فری ہو رہے ہیں، جو کہ اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب دھوکے میں نہیں آ رہے. اب یہ کام کر کے دکھائیں گے تو پتہ چلے گا. 3 سال انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ بھی غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے. آئندہ بھی غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے. ناظرین، میں نے لاسٹ پر ایک سوال چھوڑا تھا ثاقب صاحب کے ساتھ PDM کے حوالے سے، ان سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. جی ثاقب صاحب، یہ بتائیں، لیبر اسلام آباد کی سڑکوں پر رول رہی ہے، آنسو گیس کی شیل برداشت کر رہی ہے، ڈنڈے سوٹے برداشت کر رہی ہے. PDM کی وہاں ان کو ضرورت تھی، ہم نے PDM کو کہیں نہیں دیکھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شہباز بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا حیدرآباد میں PDM کا جلسہ ہو رہا تھا، جس میں PDM کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ پیغام دیا تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں جو اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے، اس سے کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. 126 دن عمران خان صاحب نے اسی جگہ پہ دھرنا دیا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سے لے کے شام تک وہ تقریریں کرتے تھے، اور ہاں بعض کا تو خالی کرسیاں ہوتی تھی، لیکن ان کو تنگ نہیں کیا گیا، ان کے اوپر شیلنگ نہیں کی گئی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سر شیلنگ تو 126 دن والے جو جلسہ تھا، جو دھرنا تھا، اس پر بھی ہی پاکستان مسلم لیگ نے نون نے بھی کی. شیلنگ تو ہوئی تھی، آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. جب آپ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کریں گے، جب آپ PTV کے اوپر حملہ کریں گے، تو ظاہری بات ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. 126 دن میں اگر ایک دن اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو یہ ذمہ داری ہے ریاست کی کہ اس کو روکے. لیکن پورا من احتجاج، مجھے یہ بتائیں کہ کل کون سی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کل کس PTV کے اوپر حملہ ہوا ہے؟ مزدور اپنا حق لینے کے لیے گئے تھے. ثاقب صاحب بالکل، مزدور، آپ مزدور کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں نا، تو PDM کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا نا، کہ PDM کو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے. PDM کی ساری ہمدردیاں اپنے ان سرکاری ملازمین کے ساتھ ہیں جو اس وقت جو ہے اپنا حق لینے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. ہماری دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کل ہی جو وزیر داخلہ ہیں، ان کا ایک بیان آیا
کہ جناب سیاسی جماعتیں جو ہیں نا اس کے اوپر سیاست چمکائیں. ہم نے اس لیے ان کو اپنا جو ایک جمہوری طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہے. ہم نے یہ تاثر نہیں دیا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر بھی انہوں نے سیاست کرنی تھی. ہماری جو پوری مکمل سپورٹ ہے وہ اپنے جو وہاں پہ جو ہمارے ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں, سرکاری ملازمین, ہماری ان کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب 26 مارچ کو جو لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے پی ڈی ایم کا, اگر یہ ان کے مطالبات نہیں مانتے, ڈاکٹر جو ہیں سڑکوں کے اوپر ہیں, وکلا جو ہیں سڑکوں کے اوپر ہیں, مزدور سڑکوں کے اوپر ہیں, غربت سے لوگوں کی اس وقت جو ہے زندگی اجیرن ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ آج جو گھی ہے, آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ 300 کلو تک چلی گئی ہیں. سر یہ تو ہر دور میں ہوا ہے. احتجاج تو دیکھیں نا ینگ ڈاکٹرز کا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہوا ہے. میں واپس اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ لیبر کے لیے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخری سوال آپ سے. میں بس حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں. انشاءاللہ لیبر مزدور بھی آ رہے ہیں, ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں, وکلا بھی آ رہی ہیں, پورا پاکستان آ رہا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 26 سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے. نہیں تو انشاءاللہ 26 کو پوری پاکستانی قوم نکلے گی. اور جو ظلم اور زیادتی یہ جو موجودہ حکمران جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, انشاءاللہ اب ان کو حساب دینا ہوگا. جنہوں نے پاکستان کی ترقی کی, جنہوں نے پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کی, جنہوں نے اس ملک سے اندھیرے ختم کیے, جنہوں نے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی, وہ آج جیلوں کے اندر بند ہیں. اور جن کی وجہ سے آج غریب آدمی مر رہا ہے, جن کی وجہ سے آج جو ہے جو ہر طبقہ جو فکر ہے وہ اس وقت بڑی مشکل زندگی جو جی رہا ہے, وہ آج مزے لے رہے ہیں حکمرانی کے. انشاءاللہ اب یہ غریب آدمی نکلے گا باہر, یہ پاکستانی قوم نکلے گی اور انشاءاللہ ان کے گریبان پکڑے گی اور ان کو عوانوں سے نکال کے ان کو جیلوں کے اندر ڈالیں گے. اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں. اور انشاءاللہ تمام جمہوری قوتیں انشاءاللہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب پاکستان اگر چلانا ہے تو انشاءاللہ ہم نے سیاسی جماعتوں نے چلانا ہے. جی ناظرین, پاکستان اگر چلانا ہے تو سیاسی جماعتوں نے چلانا ہے. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ کی ٹیم کی تمام گفتگو سنی. ناظرین, اس طرح کے پروگرام لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.